नाज़रीन, ट्रंप की इस वक्त यूएस एयर चीफ के साथ मुलाकात हो रही है। ईरान पर हमले के हवाले से हतमी जो फैसले हैं वो इस वक्त लिए जा रहे हैं और ट्रंप को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी गई है। ईरान के अंदर जो CIA के कोवर्ट ऑपरेशन जारी हैं उसके हवाले से ब्रीफ किया गया है और साथ ये बताया गया है कि किस नौयत का हमला किया जा सकता है और उसकी क्या आउटकम होगी। CIA ने ट्रंप को यह ब्रीफ किया है कि ईरान जो है उस वक्त वीक पोजीशन के अंदर मौजूद है और एक हमला करके उसमें यानी उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ईरान CIA के मुताबिक जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बताया गया ट्रंप को कि ईरान जो वो वीक पोजीशन में मौजूद है। तो जाहिर है अगर वो ऐसी कैलकुलेशन रखते हैं तो ये मिस कैलकुलेशन और मिस एडवेंचर में साबित होगी। ईरान से भी बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। एक तो तेहरान के अंदर एयर डिफेंस टेस्ट किया जा रहा है, कुछ एक्सप्लोजन्स भी तेहरान के अंदर सुने गए हैं और दूसरा ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर अंदाज के अंदर बताया है कि ईरान क्या करेगा। एक तो उन्होंने कहा है कि ईरान का जो रिस्पांस होगा वो पहले मिनट से ही आउट ऑफ कंट्रोल होगा, यानी हमला लिमिटेड होगा या बड़ा होगा, प्रेसिजन स्ट्राइक होगी या कुछ और होगा या असैसिनेशंस होंगी। ईरान का जो रिस्पांस है वो यानी जंग शुरू होने के पहले ही जो मिनट्स होंगे उसमें ईरान का रिस्पांस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आए हैं और दुनिया का हर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और ये है वो है, उन्होंने कहा ये एग्जैजरेटेड है, ये ओवर हाइप्ड है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत बताई जाती है ये ओवर हाइप्ड है। हम इसे बिल्कुल खौफजदा महसूस नहीं कर रहे, बल्कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये अमेरिकन मिलिट्री के ऊपर बर्डन बन जाएंगे। ये यहां पर लाकर खड़े करके उन्होंने उल्टा हमें एक नया टारगेट दिया है, मतलब हमारी टारगेट लिस्ट में इजाफा हुआ है। तो ये टारगेटेबल हैं, ये एक्सेसिबल हैं और हम जो है वो इसको निशाना बनाएंगे और ये बिल्कुल एग्जैजरेटेड है। इसकी जो ताकत है ना वो बिल्कुल एग्जैजरेटेड है और हम बिल्कुल इससे जो वो खौफजदा नहीं है। तो उनका वाजे और लाउड एंड क्लियर उन्होंने ये बात जो वो कर दी है। तो अब सोचिए कि अगर ट्रंप साहब आगे बढ़ते हैं और वो कोई भी इकदाम ईरान के खिलाफ उठाते हैं, और वैसे ज़ाहिर है यहां से अब वापसी तो है नहीं, ट्रंप जहां पर मामलात को ले गया है हो सकता है वो प्रेसिजन स्ट्राइक करे, हो सकता है वो कोई और करे। अभी जो खबरें आ रही हैं कि ट्रंप जो है वो नेवल ब्लॉकेड के ऊपर भी कंसीडर कर रहा है। जैसे वेनेजुएला का नेवल ब्लॉकेड हुआ है वैसे ही ईरान का किया जाए, ईरान के जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको पकड़ा जाए। तो लेकिन वो वेनेजुएला है, ये ईरान है, ईरान के ऑयल टैंकर्स पकड़े जाएंगे तो आगे से क्या ईरान जब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? और कहां पर ऑयल टैंकर जब पकड़ेंगे? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में पकड़ेंगे, गल्फ ऑफ ओमान में पकड़ेंगे, इंडियन ओशन में पकड़ेंगे। तो वहां कैरेबियन की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां पर अमेरिका भी तो कैरेबियन में ही है ना, अटलांटिक के अंदर, वो तो उनके दरवाजे के ऊपर जंग थी। यहां वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं जहां पर चाइना भी है, जहां पर रशिया भी है और ईरान के दरवाजे के ऊपर वो क्या ब्लॉकेट जब वो आकर करेंगे। तो अगर वो ऑयल टैंकर पकड़ेंगे तो जाहिर है उसका रिस्पॉन्स भी आएगा। तो इस तरह के ऑप्शन ट्रंप साहब जब वो गौर कर रहे हैं। तो अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हिट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो ये एक कंफ्यूजन है जिसका ट्रंप को सामना है और वो कोवर्ट ऑपरेशंस और दोबारा से मुजाहरे करवाए जाएं, मुख्तलिफ चीजें जब वो जेर गौर हैं। उधर हिजबुल्लाह से भी बड़ी अनाउंसमेंट सामने आ गई है। हिजबुल्लाह की जो चीफ हैं उन्होंने कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा ये जो सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की धमकी लगाई जा रही है, इनको अंदाजा नहीं है कि ये क्या बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई इक़दाम अमेरिका की जानिब से उठाया जाता है तो फिर हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि यहां पर एक रीजनल वॉर जब छिड़ जाएगी जो आज तक नहीं छिड़ी। तो एक रीजनल वॉर छिड़ेगी जिसमें हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे बल्कि हम भी उस जंग का हिस्सा होंगे। ये हिजबुल्लाह की लाउड एंड क्लियर, यानी आज जो तलखी है वो और ज्यादा बढ़ी है। मतलब ईरान का आर्मी चीफ कह रहा है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा, हम इनको हिट करेंगे और हिजबुल्लाह के चीफ की ये स्टेटमेंट आ रही। तो आज जो तलखी है वो बढ़ी है। ज़ाहिर है कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इनको आई होगी कि हमला होने जा रहा है या किस तरह की प्लानिंग, अब जब सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना है। तो हिजबुल्लाह बिल्कुल जब उस वक्त तैयार बैठी हुई है। अच्छा, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। उधर गजा के हवाले से भी कुछ नए मंसूबे इजराइल और अमेरिका जब लेकर आ रहे हैं। जो उनका बुनियादी प्लान है फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना, गजा की ऑक्यूपेशन करना, उसी को आगे बढ़ाने के लिए अमन के नाम पर कुछ नए मंसूबे जब लाए गए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वो ईरान के साथ कनेक्टेड हैं, यानी इधर वो ईरान की डिस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं और जब यहां पर वो कामयाब हो जाएंगे तो फिर वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करेंगे। ये दोनों चीजें जो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अच्छा, सबसे पहले जो ईरान से आने वाली हेडलाइंस हैं और ईरान से आने वाली डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि यूएस एयरक्राफ्ट जो रीजन के अंदर मौजूद हैं अब विल टर्न इनटू टारगेट्स।
دیکھیں کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہم ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنائیں گے. رشیا چائنا کو سائڈ پر رکھیں, وہ بڑی طاقتیں ہیں, ان کے معاملات کچھ اور ہیں. ان سے ہٹ کر جو چھوٹے ملک ہیں نا, وہ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنائیں گے. یہ کہنے سے پہلے ہی ان کے ملک جو ڈسٹرائے کر دیے جاتے ہیں. تو ایران نہ صرف کہہ رہا ہے بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑا غیر معمولی چیز ہے. کوئی معمولی جنگ نہیں ہے جو ایران لڑنے جا رہا ہے. اگر دیکھیں واقعتاً جنگ ہو جاتی ہے اور ایران ایئر کرافٹ کیریئر کو ہٹ کر دیتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد امریکہ جو وہ نیوکلیر بھی استعمال کر سکتا ہے. سو اینی سینیریو بیسڈ آن دا ایلیمنٹس آف سرپرائز ول اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول فرام اٹس ویری بگننگ. یہ دیکھیں کچھ ایسا پیچھے پلان ہو رہا ہے کہ ایران میں کوئی پریسیژن سٹرائک کی جائے, ان کی ملٹری جو سائٹس ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دیا جائے, کوئی لیڈرشپ کو جب نشانہ بنایا جائے. تو ایران واضح کر رہا ہے کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کریں گے کہ آپ لمیٹڈ اٹیک کریں گے تو ہم لمیٹڈ رسپونڈ دیں گے. اچھا, یہاں پر امریکہ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر وہ لمیٹڈ اٹیک کی طرف جاتے ہیں, لمیٹڈ اٹیک سے تو رجیم چینج نہیں ہوگی, پھر وہ لمیٹڈ اٹیک کو کنسیڈر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایران کو اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ آگے سے رسپونڈ نہ کرے. تو لمیٹڈ اٹیک سے امیڈیٹ رجیم چینج نہیں ہوگی, لیکن آلریڈی جو مشکلات کا شکار ایران ہے اکنامکلی اور آگے پیچھے, اگر اس کو ایک اور ملٹری اٹیک کر دیا جاتا ہے تو پھر آنے والے کچھ ٹائم کے اندر, کچھ ہفتوں کچھ مہینوں کے اندر یہ گورنمنٹ جو وہ کولیپس کر جائے گی. اور ٹھیک ہے نا, ایک اندر سے ڈیسٹیبلائزیشن جب وہ ہو جائے گی, کیونکہ سینکشنز اور وہ سارا تو ساتھ جاری ہے. تو یہ کائنڈ آف ایک اسٹریٹجی ہے. تو ایران نے بالکل واضح کیا ہے کہ ہمارا رسپانس جو فرام دا بگننگ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. سو امریکن ایئر کرافٹ کیریئر آر ناٹ اے ڈیٹرنٹ فیکٹر بٹ ول ٹرن انٹو ٹارگیٹس. یہ ہمارے لیے کوئی ڈیٹرنٹ فیکٹر نہیں ہے کہ اب ایئر کرافٹ کیریئر آ گیا ہے تو ہماری سانس پھولی ہوئی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے, اب ہم کیسے جنگ لڑیں گے, اب ہم کیسے رسپونڈ کریں گے, آگے تو ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا ہے. نہیں, یہ چھوڑ دیں, یہ تو ہمارا ٹارگیٹ ہے, ایئر کرافٹ کیریئر ہمارا ٹارگیٹ ہے. اب یہ کہیں گلف آف عمان میں کھڑا ہے ابراہم لنکن. سو تہران ڈاؤن پلیز یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر, انہوں نے ڈاؤن پلے کیا اس کو اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو پریزنس ہے وہ اوور ہائپڈ ہے. اچھا, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ خود یہ جو پینٹاگن چیف ہیں وہ اپنے ایک انٹرویو میں اس سینیریو کو سامنے رکھ چکے ہیں اور خود اس بات کو ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ یہ جو ہمارے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, اگر ہماری جنگ ہوتی ہے کسی بڑی طاقت کے ساتھ اور جن کے پاس ہائپر سونک میزلز ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ود ان انیشیل 2 آورس, ود ان انیشیل 30 منٹس ہماری ایئر کرافٹ کیریئر تباہ ہو جائیں. اگر وہاں سے 30-40 ہائپر سونک میزلز بھیجے جاتے ہیں یا 100 بھیجے جاتے ہیں جتنے بھی, تو دیر از پاسبلٹی کہ ہماری ایئر کرافٹ کیریئر جو وہ ہٹ ہو سکتے ہیں. یہ خود پینٹاگن چیف جو مان چکا ہے, ایڈمٹ کر چکا ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ چائنا کے ساتھ جنگ کی جو وار گیمز ہوئی ہیں, یعنی وار گیمز یہ ہوتا ہے کہ سینیریو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بھئی چائنا اور امریکہ کی جنگ ہوگی تو دونوں کی طاقت کا کمپیریزن کیا جاتا ہے, ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انالیسس کیا جاتا ہے کہ بھائی کون جیتے گا اور کس کا پلڑا بھاری ہوگا, تو اس کو وار گیمنگ کہتے ہیں. تو پینٹاگن چیف نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہارورڈ نے 3 مرتبہ وار گیمنگ کی ہے چائنا اور امریکہ کی لڑائی کی, تینوں میں امریکہ ہارا ہے. یہ پینٹاگن چیف اس کو کنفرم کر رہا ہے. تو یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے نا, ٹھیک ہے یہ طاقت کا شاہکار ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اگر کسی کے پاس ہائپر سونک میزلز ہیں, اگر کسی کے پاس وہ ڈرونز ہیں اور پھر آپ ان کے دروازے پر کھڑے ہیں, تو پھر یہ ہٹ ہوں گے, جو نیو یارک ٹائم کی بھی اس سے پہلے رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے. سو اٹ ول ناٹ بی اے ڈیٹرنٹ فیکٹر, وارننگ دیٹ کوئی بھی اگر ہوسٹائل اقدام ہمارے خلاف لیا جاتا ہے تو امیڈیٹ رسپانس ہمارا آئے گا. اور یہ جو ان کی پریزنس ہے یہ ایگزیجریٹڈ ہے, ایران کے چیف آف سٹاف کہہ رہے ہیں. اور باقی جو سینئر ایران کے ملٹری آفیشلز نے بتایا ہے میڈیا کو, انہوں نے کہا کہ ایران کوئی جنگ چھیڑنے والا نہیں ہوگا, ایران جنگ کو انیشیٹ نہیں کرے گا, لیکن ایران اس کے ساتھ یہ بھی الاؤ نہیں کرے گا کہ جو تھریٹ ہے وہ پہنچ جائے ٹو دا سٹیج آف ایگزیکیوشن. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے پریمپٹیو سٹرائک. ہم جنگ شروع نہیں کریں گے, لیکن ہم کسی خطرے کو ایٹ دا سٹیج آف ایگزیکیوشن بھی نہیں پہنچنے دیں گے. تو یہ پریمپٹیو سٹرائک کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ پھر ہمارے اوپر پہلے حملہ ہو جائے. ہم اٹیک نہیں کر رہے, لیکن اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے حملہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے
تو وہ بھی پھر ہم الاؤ نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے یہاں پر پریمپٹیو اسٹرائک کی جب بات کی ہے. اچھا, ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان تہران, ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹم جو وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے تہران سینسٹیو ایریاز, یہاں پر جو چائنا کا اور رشیا کا ایئر ڈیفنس ہے وہ ڈپلائی کیا رہا ہے. اچھا, بیلاروس سے بھی ویپنز آئے ہیں, نارتھ کوریا سے بھی ویپنز ایران میں آئے ہیں. اچھا, اب حزب اللہ کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے. آج یعنی پارا ہائی ہے, آج جو ہے نا ٹیمپریچر اور زیادہ بڑھا ہے, کیونکہ دیکھیں اب ہم ایک ایسی سٹیج میں ہیں کہ حملہ تو اگلے منٹ بھی لانچ ہو سکتا ہے. تیاری تو مکمل ہے, تمام انہوں نے اپنے جو ایسٹس ہیں وہ یہاں پر ڈپلائی کر دیے ہیں, تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بات تو چند منٹس کی ہے. دیکھیں وینزویلا میں کو 5 مہینے بلڈ اپ ہوتا رہا ہے, اور جو ایک لڑائی ہوئی تو کتنی دیر کی لڑائی ہوئی, 30 منٹس کی. ٹوٹل آپریشن 30 منٹ کا تھا. تو اس لیے بات تو منٹوں کی ہے. ادھر سے اگر ٹرمپ نے آرڈر کیا تو جو میزائل لانچ ہوں گے, جو جیٹس جائیں گے, تو یہ چند منٹس کی بات ہوگی. صحیح ہے نا. تو اس لیے اب سینیریو کافی جو ہے وہ نا خوفناک ہے اور خطرناک ہے. یہاں سے کوئی بھی مس کیلکولیشن جب وہ ہو سکتی ہے. تو جیسے اب حزب اللہ کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا کہ وار آن ایران جو ہے وہ اس دفعہ could set entire region on a blaze. یعنی پچھلی بھی ایران کی جنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ, لیکن وہ بھی ایک لمیٹڈ وار تھی. حزب اللہ اس میں نہیں تھی, اس میں عراق نہیں تھا, اس میں یمن نہیں تھا, اس میں باب المندب نہیں تھا, اس میں اسٹریٹ آف ہرمز نہیں تھا, اس میں پرشین گلف نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہے ایران نے اسرائیلی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ وہ بھی انہوں نے ایک ٹارگٹ بچا کے رکھا ہوا ہے. تو اس بار وہ نشانہ بنائیں گے. اسرائیلی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ اس بار نشانہ بنیں گی. اور لاسٹ ٹائم بین گورین بھی اس طرح سے ہٹ نہیں ہوا, اس بار بین گورین بھی ہٹ ہوگا. اور ان کے سویلین ایئر کرافٹ جو کھڑے ہیں ان کو وہ اس وقت شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی تیاری کر رہے ہیں, وہ بھی ہٹ ہوں گے. اور پھر پورا ریجن اس میں ہوگا. تو انہوں نے کہا پورا ریجن اس کے اندر ڈریگ ہو جائے گا. حزب اللہ چیف کہہ رہے ہیں. سو حزب اللہ نے کہا کہ ہم اس میں سائلنٹ نہیں رہیں گے, اور جو سپریم لیڈر کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں ہم خبردار کر رہے ہیں کہ اس کے سیریس ریجنل کانسیکوینسز جو وہ آئیں گے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کے. ایران کے خلاف جو کوئی بھی جنگ ہے یہ جنگ اکراس دا مڈل ایسٹ پھیل جائے گی, اینڈ وی ول ناٹ ریمین نیوٹرل. اور ٹرمپ جو دھمکی لگا رہا ہے امام خامنائی کو, تو اصل میں وہ ریجن کی سٹیبلٹی کو اسیسینیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. وہ سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, وہ ریجنل سٹیبلٹی کو اسیسینیٹ کر رہا ہے. یہ ریجنل سٹیبلٹی کا گلا گھونٹ رہا ہے وہ. سو جب ٹرمپ جو ہے وہ سپریم لیڈر کو دھمکاتا ہے, سو ہی از تھریٹننگ ٹینز آف ملینز. سپریم لیڈر کو دھمکانے کا مطلب ہے کہ وہ 10 ملین لوگوں کو دھمکا رہا ہے, کیونکہ سپریم لیڈر کوئی ایک شخصیت نہیں ہے, وہ ہم سب کے نمائندے. سو اس لیے جو سپریم لیڈر وہ نہ ہی صدام حسین ہیں, نہ ہی وہ معمر قذافی ہیں, نہ ہی وہ بشار الاسد ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کی جو ایک جو ان کا انفلوئنس ہے, جو ان کی روحانی شخصیت ہے, اور جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے پوری دنیا سے اور پھر پورے ریجن سے, وہ بالکل مختلف ہے. اور اس لیے اس کے کانسیکوینسز جو بہت گمبھیر ہوں گے. سو حزب اللہ جو ہے وہ امام خامنائی کی لیڈرشپ پر بلیو کرتی ہے. سو اینی تھریٹ آن ایران از تھریٹ ٹو اس. تو ان کو کوئی بھی تھریٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں تھریٹ ہے. اچھا, اب ذرا نتنیاہو کی بھی 2 باتیں سن لیں. یہ 2 باتیں کافی امپورٹنٹ ہیں. اور اگر ابھی بھی ریجنل کنٹریز ہوش میں نہیں آتے اور اسرائیل کی اصلیت کو ریکگنائز نہیں کرتے, اور OIC نیشنز اگر آپ ابھی بھی غفلت میں پڑی رہتی ہیں اور ابھی بھی جو ویسٹ کی بتی ہے اسی کے پیچھے چلتی رہتی ہیں, تو پھر یہ ان کی مرضی ہے. اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, تباہی نکلے گا. اس کا نتیجہ, اس غفلت کا نتیجہ, اسرائیل کی اصلیت کو نہ جاننے کا نتیجہ, اور اسرائیل کے ساتھ انکنڈیشنل معاہدے کرنے کا نتیجہ تباہی نکلے گا, امن نہیں نکلے گا. اور کتنا بڑا وہ آرٹیکل ہے جو خود ہیرٹز نے لکھا کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے اس کی وجہ عرب ورلڈ کے وہ کیے گئے انکنڈیشنل معاہدے ہیں, جس نے اسرائیل کو اور زیادہ بدماش بنا دیا. کہ پہلے عرب ورلڈ جب وہ کنڈیشن کرتی تھی کہ بھائی فلسطینیوں کو رائٹس ملیں گے تو ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے, تو جب انہوں نے انکنڈیشنلی ریکگنائز کیا تو اس کی قیمت فلسطینیوں کو چکانا پڑی ہے, اور اب پورا ریجن چکا رہا ہے. سو نتنیاہو کے اسٹیٹمنٹ کافی امپورٹنٹ ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے.
تو اس نے کہا کہ اس وقت ہم ان دا مڈ آف دا ایرانین شیعہ ایکسس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. ایرانین شیعہ ایکسس یعنی حزب اللہ, ٹھیک ہے, ایران خود, عراقی ریزسٹنس, ٹھیک ہو گیا. لیکن بہت جلد ہماری لڑائی ہونے جا رہی ہے another ایکسٹریمسٹ سنی ایکسس. تو وہ شیعہ سنیوں کو بھی لڑاتے رہے اور اب اناؤنس کر رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے پتا کیا ہوا تھا, انہوں نے یعنی ایک فیکٹر تو ظاہر ہے فرقہ واریت کا ہے نا جو انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے سنی الائنس بنایا ہوا تھا اگینسٹ شیعہ, یعنی جن ملکوں کے ساتھ انہوں نے جو ریکگنیشن کی ہے, ابراہم اکارڈز کی ہیں, سو سنی ورسز انہوں نے یعنی سنیوں کے ساتھ الائنس بنایا ہوا تھا سو کالڈ. اصل میں تو یہ سب کے دشمن ہیں. تو آج کیا اناؤنس کر رہے ہیں کہ سنیوں کے ساتھ بھی ہماری لڑائی ہونے والی, لیکن اس کو فی الحال ایکسٹریمسٹ سنی کہہ دیا ہے. یہ ایکسٹریمسٹ جو سنیوں میں ایکسٹریمسٹ ہیں. تو اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہے یہ تباہی نکلے گا. پھر نتنیاہو نے کہا کہ سوشل میڈیا جو اب ہماری نئی بیٹل فیلڈ ہے اور ہم ایسے ویپن تیار کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو اب ہم کنٹرول کریں گے. یہاں پر ابھی تک ہمیں ناکامی ہوئی ہے. وی ہیو فالن بیہائنڈ ان دس بیٹل, اس جنگ میں ہم شکست کھائے ہیں. بٹ وی ول پرویل ان اٹ بیکاز وی آر ڈیولپنگ دا نیسیسری مینس ٹو کنفرنٹ اٹ. یعنی سوشل میڈیا کو کیسے قابو کرنا ہے, کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے ویسٹ کا وہ تو سارا ان کے کنٹرول میں ہے. تو وہاں پر جو بھی بات جاتی ہے, جو بھی کوریج ہوتی ہے, جو بھی اینگل دیا جاتا ہے, جو بھی نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے وہ یہی بلڈ کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا نے انفلٹرڈ جو ٹروتھ ہے وہ ویسٹ کے لوگوں تک پہنچایا. تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جیسے ٹک ٹاک انہوں نے خریدی ہے اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز, اور اس کا الگوریدم جب وہ چینج کر رہے ہیں, سو آن, بہت ساری چیزیں ہیں. اور نتنیاہو نے ایران کو دھمکی لگائی ہے کہ اینی اٹیمپٹ ٹو بائی ایران ٹو ہارم اس ول میٹ ود اے ڈیسائسو رسپانس, اور گریو مسٹیک ہوگی اور انفرگیویبل رسپانس ہم دیں گے. یعنی اسرائیل اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہا ہے جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے اور جو امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس میں ہیں ہی نہیں. تو ایران اگر ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو اس میں ہم وکٹم ہیں. اچھا, ادھر ٹرمپ کی جب وہ ملاقات ہوئی ہے, یو ایس ایئر فورس چیف کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور اس میں جناب علی اسی درمیان اس سے پہلے جو ہے وہ ٹرمپ کو انٹیلیجنس بریفنگ دی گئی ہے گورنمنٹ کی پاور کے حوالے سے, اور جو کوورٹ آپریشنز اس وقت ایران کے اندر جاری ہیں, یعنی سی آئی اے موجود ہے, موساد موجود ہے, ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ایران کے اندر موجود ہیں, ان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. اور پوٹینشیل یوز آف جو ایئر پاور ہے وہ کیسے استعمال کرنی ہے, کہاں کون سے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا ہے, ٹھیک ہے نا, ملٹری سائٹس, نیوکلیر سائٹس, فلاں فلاں فلاں, یہ بھی سارا دیا گیا. اور سائبر جو اٹیک ہوگا اس کی بھی بریفنگ دی گئی ہے. سائبر اٹیک کر کے وہ ایران کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں. کمانڈ یعنی سائبر اٹیک, ایئر اٹیک, کوورٹ آپریشنز, یہ ساری جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے وہ دی گئی ہے. اور سی آئی اے نے کہا ہے کہ ایران از ایٹ دا ویکسٹ پوائنٹ, ایران کمزور ترین پوزیشن میں ہے. ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس نے کہا ہے کہ بہت بڑی موبلائزیشن ہم مڈل ایسٹ میں کر رہے ہیں, اور وینزویلا سے بھی زیادہ بڑی ڈپلائمنٹ, یعنی کریبین سے بھی بڑی ڈپلائمنٹ اس وقت وہاں پر ایران کے خلاف ہم نے کی ہے. اور ابھی میں یہ بتا نہیں سکتا کہ میں ایران کے خلاف کیا اقدام اٹھاؤں گا. I do not want to talk about what I intend to do. میں ایران کے ساتھ کیا کروں گا ابھی یہ میں بتا نہیں رہا, لیکن سب سے بڑا جو ڈپلائمنٹ ہے وہ ہم نے وہاں پر کر دی ہے. یو ایس ایمبیسی جو عراق میں ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وی آر کلوزلی مانیٹرنگ ایران, ایران کو ہم بہت کلوزلی جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو یہ کافی یعنی کہ ڈیولپمنٹس بہت بڑی ہیں, اور ہم ایک فری فال سچویشن کے اندر ہیں جہاں پر حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور ادھر ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے, اور گلف کنٹریز ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, ٹرکی کوشش کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے ٹرمپ کسی کی سننے سے تو کوئی زیادہ اس پر اثر ہوتا نہیں ہے, اس نے جو کرنا ہے وہ کرے گا, اور زائنسٹ لابی کے وہ کنٹرول میں ہے. اور نتنیاہو کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ یہاں سے معاملہ واپس نہ جائے, اور یہاں پر وہ کوئی لمیٹڈ جنگ بھی نہیں چاہتا. اور اگین نتنیاہو ایران میں صرف رجیم چینج بھی نہیں چاہتا, نتنیاہو ایران کی ڈسٹرکشن چاہتا ہے. کیونکہ اب رجیم چینج ہو گئی, ایران میں رجیم چینج ہو گئی, کیا وہ رجیم چینج جو ہے وہ اپنا نیوکلیر پروگرام رول بیک کر دے گی؟
کیا وہ اپنے میزائل پروگرام کو تباہ کر دے گی, ختم کر دے گی؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا. تو اس لیے نتنیاہو جو ہے وہ ایران کی ڈسٹرکشن چاہتا ہے, وہ سیریا 2.0 چاہتا ہے. اس لیے وہ کیسے ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا جب ایک فل سکیل جنگ چھڑے گی. اور وہ کیسے چھڑے گی؟ جب امریکن کیجویلٹیز ہوں گی. تو یہ نتنیاہو کا گھناؤنا پلان ہے, جو امریکنز کو ایک خوفناک جنگ میں, جو نہ ان کے انٹرسٹ میں ہے, نہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے, نہ ریجن کے انٹرسٹ میں ہے, نہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے. تو اس لیے بڑے امریکن اینالسٹ نے نتنیاہو کو تھریٹ ٹو گلوبل سیکورٹی قرار دیا, اور اس نے کہا کہ یہ پلانٹ پر سب سے خطرناک ترین آدمی ہے. ٹھیک ہے, یہ امریکن اینالسٹ نے کہا, اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو ٹرمپ نے اب جو نیا شوشہ چھوڑا ہے آن دا نیم آف پیس غزہ کے حوالے سے. اچھا, اب ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے یا آلموسٹ ہو گیا ہے, تو اب اس میں آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب غزہ کو ڈسارم ہونا ہوگا, حماس کو ڈسارم ہونا ہوگا, جیسے انہوں نے پرومس کیا ہے. اور نتنیاہو نے کہا ہے کہ یہ جو سیکنڈ فیز ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ ریکنسٹرکشن, بلکہ اٹس اباؤٹ ڈسارمنگ حماس. یعنی حماس نے کبھی کمنٹ نہیں کیا کہ ہم ڈسارم ہوں گے. حماس نے صرف حماس نے یہ کہا کہ فلسطینی ریاست بننی ہے, اس کے بعد ہم فلسطینی جو فورسز ہوں گی ان کو اپنے ویپن جو ہے وہ دیں گے. یہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈسارم ہوں گے. تو اب اس وعدے کو جو کیا گیا تھا اس کو ایسے جو ہے وہ بدنیتی کے ساتھ تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ہونا ہی تھا. وائے؟ کیونکہ جو ان کا بنیادی منصوبہ ہے غزہ پر آکوپیشن کا, فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کا, وہ کبھی ختم ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ مختلف ٹائم میں وقت کی ضرورت کے مطابق کوئی بھی نیریٹو بنا لیتے ہیں, لیکن بنیادی منصوبہ وہی ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکہ ایک ڈاکیومنٹ لے کر آ رہا ہے جس میں وہ یہ لکھے گا اور باقیوں سے سائن کروائے گا کہ حماس کو ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ وہ ڈسارم ہو جائے. اتنا ٹائم دیا جائے گا, مثال کے طور پر ان کو اپریل کا ٹائم دیا جاتا ہے یا مارچ کا ٹائم دیا جاتا ہے, مارچ تک ان کو الٹیمیٹم دیا جائے گا کہ وہ ڈسارم ہو جائے. اور اگر وہ ڈسارم نہیں ہوتے تو وہ اپنی وعدہ خلافی کر رہے ہیں, اس لیے ہم اسرائیل کو گرین لائٹ دیں گے کہ وہ اٹیک کر لے غزہ پر. اب آپ ذرا اندازہ کریں, ایک جینوسائیڈ, اور پھر ایک جواز چیک کریں کہ دوبارہ اسرائیل غزہ پر حملہ کر لے. تو اب یہ وہ مارچ تک کا ویسے ٹائم کیوں دے رہے ہیں؟ ابھی اسرائیل غزہ پر حملہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اسی درمیان ان کو ایران کو ڈسٹرائے کرنا ہے, اور ایران ڈسٹرائے ہوگا تو اسرائیل کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ود ان ویکس حزب اللہ جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی. تو جب یہ دونوں فلسطینیوں کے بڑے سپورٹر جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو چکے ہوں گے, پھر غزہ جو ہے وہ کمزور ترین پوزیشن میں ہوگا, حماس بالکل کمزور ترین پوزیشن میں ہوگی, تو پھر وہ 15-20 دن, ایک مہینے کا اٹیک کر کے حماس کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیں گے. تو اور پھر چونکہ اسرائیلی فوج جب ایگزاسٹڈ ہے تو اس کو بھی ریسٹ کا ٹائم جب وہ مل رہا ہے, تو یہ ان کا نیریٹو بڑا احسان کر رہے ہیں 1-2 مہینے دے کر. اور ابھی بھی وہ امن, مطلب پورٹرے اس کو یہی کر رہا ہے کہ امن. تو یہ کافی گمبھیر اور خوفناک منصوبہ ہے. اس کو روکنے کی ضرورت یہ ہے, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے, سمجھا جائے اور پوری طاقت کے ساتھ کنفرنٹ کیا جائے. اور if there is no Iran, there is no Palestine, یہ بات ذہن میں رکھیں. ایران جو ہے نا, ایران کے بغیر آپ سمجھ لیں کہ ان کے جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے ہیں وہ اور بڑھیں گے, معاملہ فلسطینی ریاست اور امن کی طرف نہیں جائے گا. آخر میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھیے, بڑے امریکن اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اسرائیل کو کرٹیسائز کرتا ہے, اس کی پالیسیز کو, اس کی جینوسائیڈ کو, تو اسے جو ہے وہ اینٹی سیمیٹک قرار دیا جاتا ہے. یہ لوگوں کی زبانیں بند کروانے کا طریقہ ہے. لیکن اب ہم اس سے بھی ڈینجرس فیز کے اندر داخل ہو گئے, اور وہ یہ ہے کہ کرٹیسائزنگ نتنیاہو از اینٹی سیمیٹزم. اب نتنیاہو پر کرٹیسزم بھی اینٹی سیمیٹزم ہوگا, اور ابراہم اکارڈ پر جو کرٹیسزم ہے وہ بھی اینٹی سیمیٹزم. تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے. تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور سب کی نظریں آسمان پر ہیں, اور مکمل تیاری ہر طرف سے ہے, امریکہ اسرائیل کی بھی ہے, ایران کی بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات جائیں گے. یہ ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.